अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। इंशाअल्लाह आज हम एक पार्ट इंशाअल्लाह पढ़ेंगे जिसमें हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के आंगन में एक और फूल खिला। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अदवार आते रहते हैं, कभी दुख कभी सुख। सैयदा ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी इन मराइल से गुज़रना पड़ा। एक के बाद दीगर 4 बेटियों की पैदाइश के बाद उनके आंगन में एक फूल खिला। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर ख़त्म नबूवत का ताज रखा जा चुका था। अलानिया दावत दी जा रही थी और मक्के मुकर्रमा में इस्लाम के ख़िलाफ़ शदीद कशमकश जारी थी। आने वाला मौलूद वालिदैन के लिए नहायत खुशी का बायस था। बहनें कितनी खुश हुई होंगी। मौलूद का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद गिरामी के नाम पर अब्दुल्लाह रखा। इन्हीं का लक़ब ताहिर और तैयब था, दोनों के मानी पाक साफ़ के हैं। अब यहाँ पे जैसा बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ थीं। एक पहले जो बेटा हुआ था उनकी तो वफ़ात हो चुकी थी, क़ासिम की, हज़रत क़ासिम की। उसके बाद ये दूसरे जो 4 बेटियों के बाद जो बेटे हुए वो उनका नाम अब्दुल्ला रखा गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बहुत सी खुशियाँ आईं आपके पैदा होने से। और या आप उस वक्त पैदा हुए जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलानिया दावत दे रहे थे दीन की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम अपने वालिद के नाम पर अब्दुल्ला रखा और आपके उनको लक़ब दिया ताहिर और तैयब, और ये दोनों के मानी पाक साफ़ के हैं। जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात और मुशरिकीन ने मक्का की बदज़बानी। कुछ ही अरसा गुज़रा कि इस फूल को अल्लाह ताला ने अपनी आगोश रहमत में ले लिया। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात से जहाँ वालिदैन को निहायत सदमा हुआ, वहाँ इस्लाम के दुश्मनों को बड़ी खुशी हुई। उनके घरों में घी के चराग जले, वो खुशी के शादियाने बजाने और थालियाँ पीटने लगे। मशहूर दुश्मन इस्लाम आस बिन वाइल ने अपने ख़ब्स बातिन ज़ाहिर करते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ उनकी औलाद का सिलसिला मुंतक़ी हो गया। अब तो आप अबतर हैं। अबतर अरबी ज़बान में लावलत को कहते हैं, जिसका ज़िक्र खैर करने वाला कोई बाकी न रहे। सीरत की किताबों के मुताले से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई और बदज़बानों ने भी अबतर होने का ताना दिया। इन ताना देने वालों में अबू लहब भी शामिल था। उसका कहना था कि चलिए उनका क़िस्सा ख़त्म हुआ, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नरीना औलाद तो रही ही नहीं। उनका मामला बस उनकी अपनी ज़िंदगी तक महदूद है। इनके दुनिया से जाने के बाद कोई इनका नाम लेवा ना रहेगा। जैसा कि आपने अभी सुना, हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात जब हुई, कुछ अरसे बाद उनकी वफ़ात हो गई। तो जब उनकी वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ख़दीजा के घर वालों को तो निहायत ही दुख हुआ, बहुत बड़ा सदमा हुआ। लेकिन वहाँ इस्लाम के जो दुश्मन थे उनको बहुत खुशी हुई और उनके घरों में घी के चराग जले। वो खुशी के शादियाने बजाने और तालियां पीटने लगे। और जो एक इस्लाम का जो मशहूर दुश्मन था जिसका नाम आस बिन वाइल था, उसने क्या किया, कहा चलो अच्छा हुआ कि उनकी औलाद का सिलसिला मुंतक़ी हो गया, अब तो आप अबतर हैं। अबतर जैसा हमने अभी इंशाअल्लाह सूरह कौसर में पढ़ेंगे, इन निशानिया का हुवल अबतर। तो अबतर कहते हैं आप अरबी ज़बान में लावलत को, जिसका ज़िक्र खैर करने वाला कोई ना हो। और यहाँ पे उसके बाद क्या बताया गया कि आप सीरत की किताबों के मुताले से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई और बदज़बानों ने भी अबतर होने का ताना दिया है। इन ताना देने वालों में अबू लहब भी शामिल था। उसका कहना था कि चलिए इनका क़िस्सा ख़त्म हुआ, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नरीना औलाद तो रही नहीं। उनका मामला बस उनकी ज़िंदगी तक महदूद है। इनका दुनिया से जाने के बाद कोई उनका नाम लेवा ना रहेगा। इन लोगों ने ये कहा कि चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की अगर आप तबलीग कर भी रहे हैं तो इनके बाद कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। ये जब तक ज़िंदा है इनका नाम रहेगा, इसके बाद इनका नाम लेने वाला कोई ना रहेगा।
تو اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے بیٹی کی وفات کا صدمہ اور ان پر دشمنوں کے طعنے، یعنی یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے صدمے میں اور اضافہ ہوا، مگر آدمی کا مقام و منصب جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا کہ جو آدمی کا جتنا آپ کہتے ہیں مقام و منصب جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس سے آپ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو انسان جتنا متقی پرہیزگار ہوتا ہے اس پہ اتنی ہی آپ آزمائشیں آتی ہیں۔ آپ یاد رکھیں، آپ دیکھ لیں، اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں، اگر آپ کے پاس آس پاس آپ کے اپنے لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، آپ کے کوئی بھی جاننے والوں میں اگر بہت اللہ کا عبادت گزار بندہ موجود ہے تو آپ دیکھیں وہ بہت اس کو آزمائشیں بھی زندگی میں بہت آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک نیک بندوں کا آزمانا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہر جیسا ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کیا ہے برداشت سے آزماتا ہے بندے کو۔ لیکن جو لوگ جتنے آپ دیکھیں اللہ کے جتنے نیک بندے ہوتے ہیں ان پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے۔ تو یہاں بھی کہا گیا ہے کہ آدمی کا مقام و منصب جتنا بلند، خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پیغمبر کے اس پہ فائز تھے، لیکن یہاں پہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ اتنی ہی اس پہ آزمائش آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین کے طعنوں کا جواب۔ اب یہ تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے طعنے تو مکے میں آپ کو دینے ہی لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے مشرکین کے طعنوں کا جواب، اللہ رب العزت نے ان مشرکین کے طعنوں کا جواب میں سورہ کوثر نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بلا شبہ آپ کا دشمنی جڑ کٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں، اِنَّ بے شک، بلا شبہ، أَعْطَيْنَاكَ ہم نے آپ کو کل کوثر دیا، کوثر دیا، اِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کتنی اچھی بات ہے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ سورہ اللہ کے نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مکے والے بول رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا، تو کیا کریے آپ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، ابھی جو انشاءاللہ ہم دینے والے ہیں آپ عید اس میں ادا کے موقع پر۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بلا شبہ آپ کا دشمنی جڑ کٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورت کو نازل فرما کر خود اپنے نبی اور ان کے اہل خانہ کو حوصلہ دیا، ان کے دلوں پر مرہم رکھا اور کہا کہ آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا کیا ہے، یہ جو طعنے دینے والے ہیں یہ خود جڑ کٹے ہیں، چنانچہ یہ طعنے دینے والے سب کافر قتل ہوئے اور بدر کے گندے کنویں میں پھینک دیے گئے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کی شان اور رفعت و بلندی قیامت تک باقی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے بلا شبہ اپنی بیٹی کی وفات کا صدمہ بہت بڑا تھا، مگر ہمیشہ سے صبر و شکر کرنے والی اس عظیم خاتون نے کلمہ شکر و خیر ہی ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی اس صورت کو نازل کرنے کا کیا بتایا گیا، میرے رب کا مقصد کہ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، اور یہ جو طعنہ دینے والے جو مکے میں آپ کے لوگ تھے نا، آپ جو دشمن آپ کے تھے، وہ کیا ہوا، وہ خود جڑ کٹے ہو گئے، سب کے سب کافر ہوئے، اور سب کافر جتنے طعنے دیتے تھے وہ سب قتل ہوئے، اور بدر کے کنووں میں۔ آپ کو میں نے ابھی جو قرآن کے جو آپ کو میں نے آڈیوز بھیجے، اس میں جو لیسنز تھے، جو آڈیوز تھے، اس میں نے آپ کو جنگ بدر جو 17 رمضان کو ہوئی تھی اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ بدر کے کنووں میں یہ پھینک دیے گئے، جنگ بدر میں یہ لوگ شہید ہوئے، اور وہاں پر ایک کنواں ہے بدر کے مقام پر، اسی کنویں میں ان سب کو پھینک دیا گیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ان کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم اکثر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بھی ہم درود ابراہیم میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ آپ بولیں نماز میں پڑھتے ہیں، دعا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر، درود کے بغیر تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم ہر جگہ کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کوئی ایسی دینی محفل نہیں ہوتی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجا جاتا۔
اب دیکھیں یہاں کے لوگوں کا یہ ہے کہ درود و سلام مینس یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، یہ سلام نہیں ہے. وہ سلام تو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں انڈینس، مگر آپ درود پڑھ لیں اس میں آپ کو سلام بھی پہنچ جاتا ہے، سلامن تسلیمہ. تو یہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہاں کے کہ بھائی اس طرح سلام کرتے ہیں یہاں پہ، تو ایسا نہیں ہے. آپ درود پڑھ لیں وہ کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آپ کا تذکرہ اور ان کی شان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفت کہتے ہیں آپ بلندی کو. رفت و بلندی قیامت تک باقی رہے گی. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے، آپ کی شان جو ہے، وہ جو بلندی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو قیامت تک باقی رہے گی. اس کے بعد یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا. پھر آپ کی جو زوج تھی حضرت خدیجہ کے بارے میں بتایا گیا کہ بلا شبہ وہ اپنے بیٹی کی وفات کا صدمہ تو ان کو بے شک تھا، مگر وہ جیسا کہ ان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے صبر و شکر کی، تو اس عظیم خاتون نے کلمہ شکر ادا کیا. آپ بولیں کون انسان اللہ اولاد کا غم کسے نہ بتائے، اللہ میرا رب، لیکن آپ خود بتائیں بیٹے کی موت پہ کون صبر و شکر کرتا ہے عام سی زندگی میں، آپ بتائیں. لیکن آپ ماشاء اللہ تبارک اللہ اتنی صبر و شکر کرنے والی عظیم خاتون تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی وفات پہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلمہ شکر ادا کیا. آپ بتائیں صبر کیا، شکر ادا کیا. اب یہاں پہ دیکھیں سیکنڈ پارٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے پیاری بیٹی کی حبشہ کے لیے روانگی. جب مسلمانوں پر مکہ مکرمہ میں عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ ایتھوپیا کی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا. ارشاد ہوا اگر تم حبشہ چلے جاؤ تو وہاں ایک ایسا نیک حاکم ہے جس کی سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا. جب ہجرت شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ نے صحابہ کو بے گھر ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ حزن و ملال کی تصویر بن گئے. پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اور اپنے پیارے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو الوداع کہہ رہی تھی. یہ جوڑا جب 5 نبوی میں حبشہ پہنچا تو انہوں نے سکون کا سانس لیا. انہیں آزادی سے رب تعالیٰ کی عبادت کا موقع ملا اور امن و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے. سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت زیادہ نہ تھی. اب یہاں پہ ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 5ویں سال میں تھے. آپ کو نبوت مل کے 5 سال ہوا تو آپ نے کیا کیا، مکے میں اتنا مسلمانوں کو بہت ستا رہے تھے، لوگ بہت تنگ کر رہے تھے، تو آپ نے کیا سوچا کہ کچھ ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ روانہ ہونے کے لیے کہہ دیا. حبشہ کو آج کل جو آپ ورلڈ میپ میں اگر آپ تلاش کریں تو اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں. آج کل کے جو نام دیا گیا اس کو آپ ورلڈ میپ دیکھیں، اس میں ایتھوپیا کہاں ہے وہ دیکھیں، ٹھیک ہے. تو حبشہ کو ایتھوپیا کہتے ہیں آج کل کے ناموں میں، سمجھے. اس زمانے میں حبشہ کہا جاتا تھا. تو وہاں کی سرزمین پر ہجرت کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا اپنے ساتھیوں کو، اور ان ساتھیوں کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی داماد کو بھی وہاں پر بھیج دیا. کیوں کہ وہ جو ایتھوپیا کا جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ بہت ہی نیک دل بادشاہ تھا، اور انہیں یقین تھا کہ یہ بادشاہ کی سلطنت میں میرے جو صحابہ ساتھی ہیں یہ سب میری بیٹی داماد سکون سے وہاں رہیں گے. تو اہل خانہ کو بھی اب ہوا یہ کہ آپ سوچیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بھیجا، بیٹی اور داماد کو بھیجا ہوگا انہوں نے. اب لیکن کر کیا سکتے ہیں آپ خود بولے. اگر خدا نہ کرے کہیں کا مطلب کسی جگہ کا ایسا ماحول ہو جائے تو لوگ اپنے لخت جگر اپنے خون کو کس طرح الگ کر سکتے ہیں. آپ بولیں تھوڑا ان کی جگہ ہم رہ کے سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے سے دور کس طرح کر سکتے ہیں کہ اب ملیں نہ ملیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ بہت ہی مطلب آپ افسردہ تھے، حزن و ملال میں ان کی تصویر بنی ہوئی تھی. بہت لوگ افسوس کر رہے تھے، سمجھیں آپ. پھر اس کے بعد انہوں نے لیکن کیا کیا، بھیجنا ضروری تھا تو انہوں نے اپنی بیٹی داماد کو انہوں نے بھیج دیا. وہ بھی وہاں جا کر ماشاءاللہ انہوں نے سکون کا سانس لیا، انہیں آزادی ملی اور وہ عبادت وہاں پہ ماشاءاللہ کرنے لگے، کیونکہ وہاں پہ تو روکنے والا کوئی تھا نہیں نا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی یہ سیکنڈ تو آپ یہی تھی حضرت رقیہ. حضرت زینب تو مکے میں ہی رہی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے حبشہ بھیج دیا. اور اس وقت حضرت رقیہ کی ایج زیادہ بھی نہیں تھی. بیٹی کی اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ کی جانب
یہ ہجرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک اور آزمائش تھی کہ ایک ماں کو اپنی بیٹی کی جدائی کا غم سہنا پڑا۔ قریش کی ناکام کوششیں اور اونچے ہتھ کنڈے۔ اب دیکھیں قریش نے کیا کیا، پھر بھی ان لوگوں نے چھوڑا نہیں۔ وہ لوگ اس طرح کی ناکام کوششیں اور ہر طرح کے انہوں نے طریقے آزمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی۔ نبوت کے 7واں سال تھا، نبوت کا 7th ایئر تھا۔ قریش کی اسلام کو پھیلنے سے روکنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ اس دین کو روکنے کی جتنی کوشش کی گئی اتنا ہی وہ پھیلتا چلا گیا۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کا اسلام لانا قبول کرنا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ حبشہ میں مسلمانوں کی ایک معقول تعداد بڑے پرامن طریقے سے رہ رہی تھی۔ قریش نے عمرو بن عاص کی قیادت میں ایک وفد وہاں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو واپس لا سکے، مگر وہ بری طرح ناکام واپس لوٹا تھا۔ اب ہوا کہ آپ نبوت کا جو 7واں سال رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 10 سال رہے اور آپ کے 13 سالہ زندگی آپ کی مدینے میں رہی، تو ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 23 ایئرز، 23 سال۔ اور قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال، ٹھیک ہے۔ 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے جیسا میرے رب کو مناسب لگا، جیسا میرے رب نے چاہا، جتنا حصہ چاہا، اس میرے رب نے موقع محل کے حساب سے وہ میرے رب نے اپنی کتاب جبریل امین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ تو یہاں پہ کیا بتا گیا آپ کہ نبوت کا 7واں سال تھا اور قریش کی اسلام کو پھیلنے میں روکنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں، اور ان کے دین کو روکنے کے باوجود ماشاء اللہ تبارک اللہ الحمدللہ اسلام پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد ہوا بھی یہ کہ سیدنا حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور سیدنا عمر بن خطاب، یہ بہت ہی طاقتور انسان تھے۔ انشاءاللہ ہم ان کی بھی پڑھیں گے، آپ ان کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ یہ جب 11 ازواج مطہرات کا میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گی تو اس کے بعد ہم عشرہ مبشرہ شروع کریں گے۔ عشرہ کہتے ہیں، میں نے آپ سے ریسنٹلی کہا بھی تھا شاید کوئی اس میں، کہ عشرہ کہتے ہیں 10، مبشرہ کہتے ہیں خوشخبری ہونے والے، خوشخبری والے صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ تو اس میں سے آپ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان غنی ہیں، اور آپ کے زبیر بن عوام ہیں، عبد الرحمن بن وہ ہیں آپ کے، اور سعد بن ابی وقاص ہیں۔ انشاءاللہ یہ 10 نام ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو سنا دوں گی۔ تو اس میں جو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو کردار بتایا گیا ہے نا، آپ یقین کریں سبحان اللہ، وہ بک اتنی زبردست ہے، روشنی کے مینار اس کا نام ہے۔ اور آپ حضرت عمر کی بات تو آپ یقین کریں، حضرت عمر کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا کہ اے عمر، تم سے شیطان بہت ڈرتا ہے، تم اس گلی سے آتے ہو تو وہ اس گلی سے بھاگتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ شیطان ڈرنا آپ کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ بولیں عمر تم سے شیطان بہت ڈرتا ہے، تم اس گلی سے آتے ہو تو اس گلی سے بھاگتا ہے۔ تو اتنے مضبوط آپ کا ایمان تھا، اتنے مضبوط کردار کے مالک تھے۔ اور حضرت عمر فزیکلی بھی اگر آپ دیکھا جائیں تو اگر وہ بیٹھے رہتے لوگوں میں تو لگتا تھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ہائٹ پرسنالٹی بھی بے حد زبردست تھی۔ آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ بیٹھا ہے بندوں میں تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہے، تو آپ سوچیں ان کی ہائٹ کتنی نہیں ہوگی۔ تو ماشاءاللہ تو یہی پیریڈ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت آپ کے چچا جو حضرت حمزہ، اچھا حضرت حمزہ بھی ماشاءاللہ بہترین طاقتور انسان، اور شکار کا بہت شوق تھا حضرت حمزہ کو۔ کئی دن آپ یقین کریں وہ شکار کھیلنے چلے جاتے تھے۔ تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کیسا اسلام قبول کیا، اس میں بھی میں آپ کو کہہ دیتی ہوں، کیونکہ میں آگے انشاءاللہ قرآن کے اس میں تو میں آپ کو بولتے رہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی میں آپ کو بولتے رہوں گی، لیکن ابھی میں آپ کو بول دینا مناسب سمجھ رہی ہوں کہ انہوں نے یہ مسلمان کیسے، یہ ایمان کب لائے، یہ مسلمان تو تھے، ایمان کب لائے، دین ابراہیمی پہ تو چلیتے تھے، تو یہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کب ایمان لائے۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ شکار پر چلے گئے تھے۔ تو جب شکار پر چلے گئے تو جب یہ کئی دن شکار کھیلنے جاتے تھے، تو جب شکار پہ سے واپس آئے تو وہ اپنے جیسا گھر میں داخل ہوئے تو ان کی جو لونڈی تھی گھر میں، ان کی لونڈی نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کو بہت مار پیٹ رہے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے حرم میں، آپ جا کر اپنے بھتیجے کو دیکھیں۔
تو آپ یقین کریں وہ جس ڈریس میں شکار کے ڈریس میں آئے تھے، شکاری ڈریس میں، اسی طرح وہ تلواریں وغیرہ سب انہیں لگی ہوئی تھی، اور وہ ویسی تیر انداز بہترین. آپ ماشاء اللہ شکاری کیسے رہتے آپ بتائیں، وہ بہترین. وہ گھر میں قدم رکھے اور اسی طرح آپ لوٹے، اور لوٹ کے بولے کون ہے جو میرے بھتیجے کو کس نے تکلیف پہنچائی، میرے سامنے آؤ. اور کیا کہتا ہے میرا بھتیجا؟ کہتا ہے نا کہ اللہ ایک ہے. میں بھی میرے بھتیجے کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. وہاں پہ انہوں نے آپ یقین کریں کلمہ پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہیں پہ تو ان کی ایک ایسا عجیب موقع رہا حضرت حمزہ کا. حالانکہ حضرت حمزہ تو آپ کے چچا ہی تھے، اور آپ پہ نبوت رہی تو آپ بھی اس کے گواہ ہی رہے، لیکن آپ نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. لیکن وہ جو واقعہ رہا، واقعہ انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں، تو کہا کہ کون ہے، میں مسلمان آج ہو جاتا ہوں، اور میں ایمان اللہ محمد کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. آپ بولیں. تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا، جب وہ ایمان لے آئے، تو جب مکے والوں کی ہمت بہت کم ہو گئی، کیونکہ ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے شخص کھڑے ہوئے تھے آپ بتائیں، جو مکے والے خود حضرت سیدنا حمزہ سے ڈرتے تھے. ان کی بھی بہترین ہائٹ پرسنالٹی تھی، اور ماشاءاللہ یہ لوگ مکے کے ایک بہترین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. عبد المطلب سردار تھے، آپ مکے کے سردار تھے، ابو طالب، عبد المطلب، حضرت حمزہ، حضرت عباس، یہ سب مکے کے بہترین قابل لوگ تھے. قریش کی فیملی سے ان کا تعلق تھا، ماشاءاللہ قریشی تھے یہ، آپ ہاشم گھرانہ تھا ان کا. تو آپ خود سوچیں کہ یہ لوگ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو کیسا نہیں یہ لوگ ڈریں گے آپ بتائیں. ان کا معاملہ تو یہ رہا. اور دوسرا جو معاملہ رہا سیدنا عمر، ان کا بھی ہم انشاءاللہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ان کا بھی بہت بہترین واقعہ یہ جو ایمان ہے. ہوا یہ کہ یہ اپنے گھر جب گئے تو راستے میں، ہاں یہ گھر گئے تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چرچے تھے، نبوت کے چرچے تھے، وہ پورے اس میں تھے، آپ کے کیا کہنا چاہیے، مکے میں آپ کے چرچے تھے. سب کئی لوگ ایمان لا رہے تھے ویسا. تو آپ بھی پریشان ہو گئے کہ مکے میں ہو کیا رہا ہے. آپ نے ایک دن سوچا کہ چلو جا کے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی میں تمام کر دیتا ہوں، آج انہیں قتل کر دیتا ہوں، تاکہ مکے میں یہ رہے ہی نہ، یہ نیا دین بھی نہ نکلے. تو یہ بہت غصے میں اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر اپنے گھر سے نکلے. کون؟ سیدنا عمر. جیسا یہ تلوار لے کے نکلے تو راستے میں ایک مسلمان ان سے مل گیا. انہوں نے کہا کہ عمر اتنی غصے میں تم کہاں جا رہے ہو؟ تو بولے کہ آج میں محمد کے کام صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کام تمام کرنے جا رہا ہوں. تو بولے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کیا جا رہے ہو؟ تمہارے خود بہن اور بہن بھائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں. اب سیدنا عمر نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا راستہ چھوڑ کر اپنی بہن بہنی کے گھر کا راستہ پکڑ لیا. وہ گئے، جا کے بہت زور سے ان کے گھر پہ مارا، کھٹکھٹایا دروازہ. تو کہا کہ کون ہے کون ہے؟ تو بولے میں عمر ہوں. اب گھر میں ان کی بہن کے گھر میں بہن اور بہنی کو ایک صحابہ قرآن پڑھا رہے تھے. جیسا اتنی غصے میں انہوں نے بھائی کی آواز سنی تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بہن کے دروازے میں بڑی زور کی دستک دی. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ انہوں نے غصے سے جواب دیا ابن خطاب. گھر کے اندر بہن بھائی، ان کے بہن بھائی کا نام سعید اور بہن کا نام فاطمہ تھا. آپ تو بہن بھائی اور بہن سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھ رہے تھے. عمر کی آواز سنی تو خباب رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے. بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا. عمر نے سخت غصے کے عالم میں کہا اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے کہ تم صحابی بن گئی ہو. اب سمجھ گئے. اب ہوا کیا کہ جب وہ جیسا گھر پہ پہنچے تو انہوں نے جیسے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک صحابی جن کا نام ہے کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، یہ قرآن پڑھا رہے تھے. جیسا انہوں نے اتنے غصے میں آواز سنی وہ چھپ گئے. جیسا بہن نے دروازہ کھولا تو آپ نے کیا غصے میں کیا کہا کہ کیا تم صحابی بن گئی ہو؟ صحابی کہتے ہیں بے دین. سمجھ گئے؟ صحابی یاد رکھیں، کہیں بھی اگر یہ ورڈ آئے گا آپ کو تو صحابی کہتے ہیں دین سے پھر جانا. تو یہ لوگ تو دین سے پھر گئے، مطلب مسلمان ہونا کا مطلب اپنے دین سے پھر کے مسلمان ہو گئے، ایسا مطلب ہے. دین سے تم صحابی ہو گئی ہو. عمر قرآن کی تلاوت کی دھیمی دھیمی آواز سن چکے تھے. جب وہ گھر کے قریب کھٹکھٹا رہے تھے تو وہ دھیمی دھیمی آواز سن چکے تھے. پوچھا یہ آواز کیسی تھی جو میں نے گھر کے باہر سنی؟ انہوں نے کہا کہ خاص بات نہیں، بس آپس میں باتیں کر رہے تھے. کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو.
ان کے بہن وی نے سعید رضی اللہ عنہ نے کہا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو پھر؟ بس ان کا الفاظ سننا تھا کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ بہن وی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن آگے بڑھی، اس نے اپنے خاوند کو چھڑانے کی کوشش کی تو اسے بھی تھپڑ مار دیا۔ اس کا چہرہ خون آلودہ ہو گیا اور سر پہ بھی چوٹ آئی۔ بہن بھائی کو بھی مارا، بہن بچانے گئی تو بہن کو بھی مارا کہ ان کے چہرے سے خون بہنے لگا اور سر پر بھی چوٹ آئی۔ بہن نے روتے ہوئے کہا اے ابن خطاب، آپ کے ابن کہتے ہیں بیٹے کو، خطاب کہتے ہیں خطاب کا بیٹا، تو حضرت عمر کا جو نام ہے حضرت عمر بن خطاب ہے ان کا نام۔ تو یہاں پہ عربی میں عرب لوگ اس طرح بھی مخاطب کرتے ہیں۔ تو بہن نے کیا کہا اے ابن خطاب جو چیز چاہے کر لو، میں مسلمان ہو گئی ہوں، ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور پھر اپنے خاوند والے الفاظ دہراتے ہوئے کہا اگر تمہارے دین کے بجائے دوسرا دینی حق برحق ہو تو پھر؟ ہاں میں کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدًا رسولہ۔ کتنے پاکیزہ ہیں یہ کلمات، ان کے اندر کتنی زبردست کشش ہے اور کتنی قوت ہے۔ روتی ہوئی بہن کے جس چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ کس عزم، کیسے ولولے، کیسے حوصلے اور کتنے یقین کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ رہی تھی۔ بہن کی جرت اور صلابت دیکھ کر ایک بھائی کا دل پسیج ہو گیا، سارا غم و غصہ مانند پڑ گیا۔ بہن کے خون آلودہ چہرے پر نظر پڑی تو شرم محسوس ہوئی۔ اب وہ بیٹھ گئے، کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کے لیے دو۔ بہن نے جواب دیا عمر تم ناپاک ہو، تم اسے پڑھنے کے قابل نہیں، اس کتاب کو تو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو یا وضو کرو۔ عمر اٹھے، وضو کیا، صفحہ تھاما اور اسے پڑھنے لگے۔ اس کتاب کا پہلا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ اسے پڑھا تو بے اختیار کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اب ان کی نگاہ ان آسمانی الفاظ کی سیر کرنے لگی، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات اولا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقم الصلاۃ للذکر۔ حتیٰ کہ وہ یہ آیت اننی انا اللہ، حتیٰ کہ وہ اس آیت اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقم الصلاۃ للذکر تک پڑھتے چلے گئے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی جو حال ہی میں نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد ان کے دل کی حالت بدلتی چلی گئی۔ وہ پہلے بھی مسلمانوں کو اپنے ایمان اور عقیدے پر پکا دیکھ کر خوش، حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات محسوس کرتے تھے۔ اب بہن کا زخمی ہونا، ان کے بھائی کو نہایت جرأت اور استقامت سے جواب دینا اور پھر قرآن کی آیت کی تلاوت کرنا، ان تمام باتوں کا ملا جلا اثر ان پر اس طرح چھا گیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بے اختیار بول اٹھے یہ تو بہت عمدہ اور پاکیزہ کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ اس دوران گھر کے اندر چھپے ہوئے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی باہر نکل آئے۔ انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی کہ ابھی چند دن پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ سبحان اللہ، کیا دعا کی تھی! دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی۔ اللہ ہماری بھی دعائیں اسی طرح قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ کہ آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ اے اللہ تیرے نزدیک عمر بن خطاب یا عمرو بن حشام میں سے جو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ سبحان اللہ، میں امید کرتا ہوں کہ تم ہی اللہ کے رسول کی دعا کے مصدق ہو۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ عمر کی دل کی حالت بدل چکی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھیں کیا کہا ارباب بن ارت نے کہ کل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا؟ ابھی چند دن پہلے ہی دعا مانگی تھی کہ اے اللہ تیرے نزدیک عمر بن خطاب اور یا عمرو بن حشام، یہ عمرو بن حشام ہی عمر بن خطاب ہی کی طرح ماشاءاللہ مکے میں بہت طاقتور انسان تھے، تو ان دونوں میں سے جو زیادہ تیرے نزدیک محبوب ہوں، جنہیں تو چاہتا ہو، تو اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچائے، کیونکہ اسلام جو
ایمان لا رہا تھا، جو مسلمان کلمہ پڑھ رہا تھا، اب وہ ان لوگوں کو تکلیف دی جا رہی تھی نا، تو جیسا حضرت حمزہ اور حضرت آپ کے عمر بن خطاب ایمان لائے رضی اللہ عنہما، تو اسلام کو طاقت مل گئی. سبحان اللہ. چلیں یہاں تک میں اپنے آپ کو پڑھ کے سنایا. اگلی بار انشاءاللہ میں آپ کو جب یہ بک کے پڑھ کے سناؤں گی، اس میں بہت بڑا لمبا قصہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے الحمدللہ. تو یہاں پہ انشاءاللہ ہم روکتے ہیں، اور آپ کی اگلی کل کلاس میں پھر میں آپ سے ملاقات کروں گی انشاءاللہ. میں نے سوچا تھا اب اس سے آگے میں پڑھوں، لیکن یہ حضرت حمزہ اور حضرت سید عمر بن خطاب کا اسلام قبول کرنا یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، اسی لیے میں نے آپ کو اس کو ڈیٹیل کہہ دیا. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں. بس آپ یہ دعا کریں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میرا رب قبول فرماتا تھا. چند ہی دن پہلے انہوں نے دعا مانگی اور اللہ نے عمر بن خطاب کو سبحان اللہ اسلام کی قوت کے لیے سبحان اللہ مومن بنا دیا، مسلمان بنا دیا. تو آپ بھی دعا کریں اللہ ہماری دعائیں بھی اسی طرح قبول کریں، اور اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے میرا رب، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی نظر رحمت کرے. بے شک ہم گناہ گار بنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے بھی وہی پاک کلمات کہلوائے میرا رب جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے. انشاءاللہ کل کی آپ پھر کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ اس وبا سے ہم سب کو اپنی پناہ اپنے حفظ ایمان میں رکھے، ہمارے بچوں کو، ہمارے اپنے ملنے جلنے والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہر مومن مسلمان کو، کیا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت برکت اور فضل کے دروازے کھول دیں. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.